बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो ये 19 अप्रैल 2023 की सपहर है, कोई तकरीबन 3:15 साढ़े 3 होने को, बल्कि 3:25 मेरी घड़ी पे ऊपर ये टाइम चल रहा है। और अब से थोड़ी देर पहले हमें तारीख़ का हवाला दे रही थी एक शख्सियत, और वो बता रही थी कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। वो बता रही थी कि पाकिस्तान के साथ जो है वो खिलवाड़ करने वालों ने किस कदर खौफनाक खिलवाड़ की। उन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ का, पाकिस्तान की बड़ी शख्सियात का, पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियात का, पाकिस्तान की अदालती शख्सियात का, फ़ौजी शख्सियात का उन्होंने ऑपरेशन करके रख दिया। और दूसरी तरफ अब जब मैं आपसे मुखातब हूँ तो इससे कोई उसी वक्त आलमोस्ट उधर वो ख़िताब कर रही थी शख्सियत, और दूसरी तरफ 3 रुकनी बेंच जो है वो बैठ के पंजाब में इंतखाबात के ऊपर जो एक दरख्वास्त थी वज़ारत दफ़ा की, उसके ऊपर वो समाअत कर रही थी। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया के तमाम की तमाम स्क्रीनें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को पाकिस्तान की तारीख़ का सर्जिकल ऑपरेशन करते हुए सुना भी रही थी और दिखा भी रही थी। जो कुछ मतलब कहने के तारीख़ के तारीक पहलुओं के ऊपर नेगेटिव जो रोल हैं उनके ऊपर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जिस तरह खुल के बोल रहे थे कि अगर जस्टिस मुनीर ने वो पाकिस्तान के अंदर ठीक फ़ैसला दिया होता तो पाकिस्तान आज सलामत होता। पाकिस्तान 1971 में जिस वजह से टूटा उसका बीज जस्टिस मुनीर ने बोया था। और फिर उन्होंने कहा कि जी कि उन्होंने फिर एक एक करके गिनवाई वो वाली चीज़ें। बेसिकली वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में जो साहिब इख्तियार लोग थे उन्होंने पाकिस्तान के लोगों का हक मारा जिसका जो हक था वो नहीं दिया, इसलिए हम इन हालों में पहुँचे हुए हैं। उन्होंने सवाल जवाब की भी नशस्त थी, तो जब उनसे ये पाकिस्तान के आइन से मुतल्लिक एक तकरीब थी गोल्डन जुबली के हवाले से, उसमें वो शरीक थे। और सर दूसरी तरफ वो जो 3 का टोला है वो बैठा जो काम कर रहा था वो वही काम कर रहा था जो पाकिस्तान की तारीख़ भरी पड़ी है जिन स्याह कारनामों से, वो वही काम बैठ के कर रहा था। और मैं आफरीन है इस हुकूमत के ऊपर कि इसके जो लॉ टीम है उसके ऊपर कि वो बुनियादी सवाल उनके सामने नहीं रख रहे, उनको शर्म नहीं दिला रहे इन जजों को कि यार कि आप किस हैसियत में बैठे हुए हैं। उनके सामने ये दरख्वास्त करने की ज़रूरत क्या थी? उनको तो ये कहना चाहिए था कि जी कि वो 4 जज कहाँ पे हैं जिन्होंने आपके ऊपर फैसला दिया था। आप 3 वो 4, उन 4 जजों को लाएं, साथ बिठाएं। मुस्तरद जो है वो जाली नोट के ऊपर कारोबार नहीं हो सकता, इसी तरह जाली फैसले के ऊपर फैसला नहीं आ सकता। ये जाली फैसला है जिसके ऊपर इस वक्त अदालती कार्रवाई जारी है, और चीफ साहब बैठ के वहाँ पर कह रहे हैं कि हमें अल्लाह हिम्मत दे, हम अच्छा फ़ैसला करें, हम जब चले जाएं तो हमारी दुआ है कि हमें अच्छे अल्फाज से याद किया जाए। भाई कौन अच्छे ही अल्फाज से आपको याद करेगा? आप वो जो एक शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं और उसकी मोहब्बत में नहीं है, बेसिकली उसने जो आपको वो थब्बू लगाया है वो आप उस वजह से हैं, उनके ख़िलाफ़ हैं। या जो प्रोजेक्ट इमरान खान था आप अभी तक उसको टो कर रहे हैं। और वो क्या था कि जी कि जजों की भी उम्र 68 साल कर दी जाएगी, 68 ईयर्स एक्सटेंशन अगर जर्नैल को हो सकती है तो फिर चीफ जस्टिस को क्यों नहीं हो सकती, या उनके दीगर साथियों को क्यों नहीं हो सकती? तो ये वाले हैं मफादात के सौदे हैं। और वो जो मफादात, सर मज़ा जो होता है ना, इख्तियार का मज़ा, इक़्तिदार का मज़ा, ये शराकत दारी थी जर्नैलों की, जजों की, मीडिया हाउसेस की। ये शराकत दारी थी कि अब हमने पाकिस्तान के ऊपर बराह रास्त हुकूमत करनी है। चेहरा इमरान खान होगा, हुकूमत हम कर रहे होंगे। आप हिसाब लगाएं कि इमरान खान के दौर में एक भी फैसला इमरान खान साहब के और उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इन 7 या जो 5-7 जजों का जो टोला था, अब 8 का है, इनकी तरफ से एक भी फैसला नहीं आया उनके खिलाफ, मुश्तरका फैसले। अब वो बैठ के कह रहे हैं, और मैं फिर एक वो बात करूंगा कि कल 3, 4, 5 कोई इस तरह की तादाद बताई जाती है कि जस्टिस उबरता बंदयाल साहब से कुछ मिले थे। अभी तक वो चीज़ क्लियर नहीं हो रही कि वो क्यों मिले थे। वो ब्रीफिंग थी तो किसकी दरख्वास्त के ऊपर थी, इनकी दरख्वास्त के ऊपर थी या वो फैसला था? अभी तक मेरे पास वो चीज़ पिक्चर क्लियर नहीं है। लेकिन आज चीफ साहब बैठ के ताना दे रहे हैं उनको भी कि ओपन कोर्ट में तो आपने ब्रीफिंग नहीं दी। भाई जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ होते हैं दुनिया भर में वो इन कैमरा ब्रीफिंग्स होती हैं।
تو وہ اوور سائٹ جو کرتی ہیں وہ پارلیمانی کمیٹیاں کریں, وہ عدالتوں میں کچھ اس طرح کے معاملات ہوں وہ کرتی ہیں. اچھا چلیں, اگر آپ کو اتنا ہی شوق تھا اوپن کورٹ میں لینے کا تو اب کہیں کہ جی اوپن کورٹ میں آ کے دیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کل 5-7 یا 4-3-4-5 جتنے بھی جرنیل گئے تھے ان کو بھی میں اب یہ میرا دل کرتا کہ میں ان سے کہوں کہ ہن آرام ہے, ہن سکون ہے. یہ وہ افریت ہیں جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے. جس طرح عمران خان صاحب کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا, جس طرح پروجیکٹ عمران خان انہوں نے لانچ کیا تھا, اس پروجیکٹ عمران خان کو جو سپورٹ چاہیے تھی عدالتوں سے, اس سپورٹ کو قائم رکھنے کے لیے جس طرح کے جج بھرتی کیے گئے, لائے گئے, انڈکٹ کیے گئے, کوئی 7ویں نمبر سے, کوئی 4تھے نمبر سے, کوئی 13ویں نمبر سے, کوئی 5ویں نمبر سے, کوئی 3رے نمبر سے, وہ سارے کے سارے جج اب آپ کے گلے پڑے ہوئے ہیں. ویسے یہ پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی فوج اس کی ٹاپ براس, اب یہ ویسے لوگ کہہ رہے ہیں, اب یہ بھی ایک بات چل رہی ہے, فیصلہ پتہ نہیں کیا آتا ہے کیا نہیں آتا, ابھی تو وہ والی ہیئرنگ جاری ہے. تو ابھی تک جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ ہو سکتا ہے, سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیا کبھی ماضی میں ہوا ہے کہ پاکستان کی فوجی جو قیادت ہے, ٹاپ براس جو جرنیل ہیں, وہ آپ کے سامنے بیٹھیں, آپ کو وہ بتائیں کہ یہ مجبوریاں ہیں, یہ مسائل ہیں, اور یہ جناب آپ کی مہربانی ہے اس طرف کو نہ جائیں, اس طرف والا راستہ جو ہے وہ کھائی میں جا رہا ہے. تو یہ ججوں کی کبھی اتنی جرت نہیں ہوئی تھی. کیوں جرت ہو رہی ہے؟ اس لیے جرت ہو رہی ہے کہ ان کے منہ کو خون لگایا آپ نے پہلے, وہ والا خون جو پہلے آپ کے منہ کو لگا ہوا تھا, اب اللہ نے اگر آپ کو توفیق دے دی ہے, ورنہ تو پاکستان کا نصف مارا جو, وہ تو پاکستان کے جرنیلوں نے مارا ہے, جا طلب جرنیلوں نے. تو اب اگر جنرل باجوہ صاحب کے, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی, بلکہ وہ خبریں ہیں کہ وہ پاکستان کی فوج کا بطور انسٹیٹیوشن ایک سٹینڈ تھا کہ یار کہ باجوہ صاحب آپ اس ملک کو کہاں پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں, آپ اس فوج کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں. جنرل ذکی منج نے جو بات کہی تھی جنرل باجوہ صاحب کو بھری کور کمانڈروں کی میٹنگ میں, جنرل باجوہ صاحب جو تھے وہ ویسے ہی سرنڈر کر گئے تھے, اور وہ ایک توسیع مطلب لیا ہوا ایک جرنیل, اس کی کتنی گرپ ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال وہ فوج کا ایک ڈیکورم تھا کہ چیف تو چیف ہے, لیکن وہ اثر انگیزی وہ والی نہیں تھی ان کی, وہ اپنی بات نہیں بنوا سکے تھے ان سے کہ عمران خان صاحب کو بچا کے جب بھی نکال کے لے جائیں. تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت جرنیلوں نے توبہ کی, اور توبہ کی کہ یہ پاکستان کو جنرل باجوہ صاحب پتہ نہیں کس کی خدمت کر رہے ہیں, فیض حمید صاحب پتہ نہیں کس چکروں میں ہیں, اور عمران خان صاحب پتہ نہیں کس کا ایجنڈے کے اوپر عمل کر رہے ہیں. وہ ایجنڈا عمران خان صاحب کا کم اور وہ جنرل باجوہ صاحب کا زیادہ تھا. کل اسی ایجنڈے کے اوپر جو بریفنگ تھی وہ ان 3 ججوں کو دی گئی تھی, اور ان ججوں کو بتایا گیا تھا کہ عمران خان پاکستان کے مخالف جو کام کر کے چلے گئے ہیں, اب وہ ہم اس کو انڈو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس طرح کر کے انہوں نے گڑبڑ کی ہے. اور وہ چین اور امریکہ کی لڑائی میں جس طرح انہوں نے پاکستان کو امریکہ کی جھولی میں ڈال دیا تھا, وہ اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو امریکہ نے تو اب وہ کیا کہتے ہیں پیچ کسنے ہیں چین کے, میں نے کل بھی اس پر تفصیلی آپ سے بات کی تھی, آپ سے گزارش کی تھی, لیکن اپنا جو ہے نا وہ مفاد زیادہ عزیز ہے کچھ لوگوں کو. تو یہ جرنیلوں کی یہ بات ان 3 رکنی بینچ کو تو سمجھ میں نہیں آئی, اور نہ بات یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو سمجھ آ رہی ہے کہ لیگل ٹیم اپنی چینج کریں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں اور ان کی اتھارٹی کو تسلیم کریں. آپ کہیں کہ جی یا تو فل کورٹ کریں یا پھر باقی 4 جج لے کے آئیں جنہوں نے ان درخواستوں کو, سوال 90 دن میں الیکشن کروانے کا نہیں ہے, سوال 183 کا ہے, جس کے بارے میں آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو سیمینار میں کہہ رہے تھے کہ جی کہ 183 میں آئین میں کہیں پر چیف جسٹس کا ذکر نہیں ہے, وہاں پر سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے. اور سپریم کورٹ کیا ہے؟ چیف جسٹس اینڈ ججز آف دا سپریم کورٹ, یہ ہے سپریم کورٹ اس طرح تشکیل پاتی ہے. یعنی کہ ایک چیف جسٹس ہوگا اور باقی کے اس کے جج ہوں گے, اور وہ جج کتنے ہوں گے؟ جو حکومت نے, پارلیمان نے, مجلس شورا نے جن کی تعداد مقرر کی ہوگی. تو اللہ خیر صلاح. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ تو اختیار جو ہے یہ سپریم کورٹ کا ہے. تو دنیا بھر میں وہ کہتے ہیں کہ جی 183 کا اختیار پاکستان میں اندھا دھند استعمال کیا گیا, اچھا بھی ہوا برا بھی ہوا, برا زیادہ ہوا.
اور وہ برا، یعنی یہ اختیار جب آپ کسی ایک پارٹی کے لیے کریں، ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے کریں، تو پھر اب آپ یہ دیکھیں یہ تماشا پاکستان جیسے ہی ملک میں ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کہے کہ پنجاب میں تو الیکشن ہم کروائیں گے، اور کے پی کے میں الیکشن دیکھ لو کروانا ہے کہ نہیں کروانا، سندھ ہائی کورٹ دیکھ لے، وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ کے پی کے ہائی کورٹ مرضی ہے ان کی، تو ایتھے کڑی موت پئی ہے، یہاں پر کڑی کالی آئی ہوئی ہے۔ سوال 183 کا ہے جس کا جواب جو ہے وہ 4 رکنی بینچ نے دیا تھا 4-3 کی اکثریت کے ساتھ۔ باقی باتیں تو بعد کی ہیں، پہلے تو اختیار ہے کہ چیف صاحب اتنی خرمستی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، تو یہ حکومت کی نااہلی ہے، نالائکی ہے۔ ان کی لیگل ٹیم جو ہے وہ میرا خیال چھولے دے کے پاس ہوئی ہے، اس کو بیٹھ کے چیلنج کرنا چاہیے، نہیں کر رہی، پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ جو ہے مطلب کچھ لوگ اب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی کہ جب اس طرح کی ٹاپ براس جرنیلوں کی وہ بیٹھ کے چیف صاحب کو اور باقی 2 ججوں کو سمجھائیں، تو یہ ان کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ ان کو بات سمجھ میں نہ آئے، یا وہ پٹھا گیڑا دینا شروع کر دیں، یا اس کے الٹ چلنا شروع کر دیں جو ان کو بریف کیا گیا ہو، ان کو جو گوش گزار کیا گیا ہو۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اندروں نہ رلیا ہوا، اندروں کون نہ رلیا ہوا، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ میں اس چیز کو بائے نہیں کرتا، میرا یہ خیال ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ٹکر لیں گے، اور ٹکر لے کے ہم جو ہیں وہ مشہور ہو جائیں گے، اور جو پاپولیرٹی والا جو وہ خناس ہے، وہ جو غلط فہمی ہے پاپولرزم کے پیچھے بھاگنے والی، وہ یعنی کہ ایک اور افتخار چودھری بننا چاہ رہے ہیں جسٹس بندیال صاحب۔ تو افتخار چودھری صاحب کا مقابلہ جو تھا وہ ایک ڈکٹیٹر سے تھا، یا وہ کروایا گیا تھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہاں پر آپ کا سابقہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، اور پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے۔ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نتھی ہو کے سمجھتے ہیں کہ آپ افتخار چودھری بن جائیں گے، تو سر بسم اللہ، بسم اللہ، یہ شوق پورا کر لیں، اس کے بعد آپ کے ساتھ جو ہوگی وہ آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ لیکن فی الوقت میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے، کیس چلنا ہی نہیں چاہیے، والا کیس عدالت میں کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں وہ چار جج لے کے آؤ، وہ جو جج نکال دیے گئے تھے، بات پھر ہوگی۔ یہ پتہ نہیں کہ میں پھر وہ ماروی سرمد غصہ کر جاتی ہے۔ یہاں پر ایک آسمان جہانگیر چاہیے تھی، یہاں پر عرفان قادر جیسا ایک وکیل چاہیے۔ یہ جو ہے نا ایچیسونین ممی ڈیڈی کلاس برگر بچے، وہ کیس نہیں لڑ سکتے۔ اور میرا خیال ہے کہ میں قاہرہ صاحب نے غالباً یہ والی بات کہی تھی کہ جو پریکٹسنگ لائر ہوتا ہے اس کو وزیر قانون نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ بڑی مجبوری تھی، آپ استعفیٰ دے کے آ جاتے۔ استعفیٰ تو آپ نے کسی اور چکر میں دیا تھا، بلکہ لیا گیا تھا آپ سے۔ تو بہرحال یہ والی چیزیں ہیں جی، ابھی دیکھیں کیا آتا ہے، کیا فیصلہ نہیں آتا۔ میں بھی جب تک یہ ولاگ جو ہے، یہ ہماری گفتگو جو آپس میں ہم کر رہے ہیں، یہ جب آپ سننے بیٹھیں تو ہو سکتا ہے اس وقت تک سپریم کورٹ کے اس 3 رکنی متنازع بینچ نے کوئی متنازع فیصلہ دے دیا ہو، لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ شکست بالآخر انہی کی ہونی ہے جو سازشیں کر رہے ہیں، اور جو 75 سال سے سازشیں کر رہے ہیں۔ آخری فتح پاکستان کے عوام کی ہوگی۔ وہ مجھے ایک شعر چیتے آ رہا ہے کہ یہ جو کچھ بندیال صاحب کر رہے ہیں، اس کے اوپر بڑا شعر زبردست ہے کہ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی۔ تو اے جناب، بو لہب کی اولادیں جو ہیں اور ابو جہل کی اولادیں، یہ بیٹھ کے پاکستان کے عوام کے نام کے اوپر اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے فائدے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اللہ وارث۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔